हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयत मेमन के चैनल पे आपका खुशामदीद। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी सारी एपिसोड्स चल चुकी हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपिसोड लास्ट का लास्ट पार्ट। उम्मीद है पार्ट 1 तक सबने एपिसोड देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी और एंजॉय भी किया होगा। तो लास्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट में आने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फर्दर मोर नॉवेल्स आपके खिदमत में जल्दी हाजिर हो जाएं और आपको उनका नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिल जाए। साथ में एपिसोड्स को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना वक्त जाया किए आइए चलते हैं लास्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट की तरफ, चाहूंगा तुझे आखिरी सांस तक। रिदा अपनी शॉपिंग की चीजें समेटकर अभी सोने के लिए लेट रही थी जब उसके बेडरूम का डोर नॉक हुआ। उसने आकर दरवाजा खोला तो सामने हामिद खड़ा था। तुम यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? उसी रात से उस वक्त अपने रूम के सामने देखकर रिदा को परेशानी ने आ घेरा। हाँ, कुछ टाइम चाहिए था, क्या हम बात कर सकते हैं? आई नो अभी अभी शॉपिंग से आए हैं आप लोग, आप भी थकी होंगी, बट प्लीज थोड़ा सा वक्त। हामिद ने उसके तासरात देखते हुए बात करने के लिए वक्त मांगा। शायद उसे मालूम था कि वो उसे टाइम नहीं देगी, इसलिए रिक्वेस्ट करने लगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ अंदर। रिदा ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया और खुद चलते हुए बेड पर बैठ गई। रिदा, मुझे लगता है कि आप मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हैं, मतलब कि मुझसे हर वक्त कतराती रहती हैं। मैं खुद से बात करूं तो ठीक, वरना आप बोलती भी नहीं हैं। क्या मैं इस नापसंदीदी का वजह जान सकता हूँ? वो चलता हुआ रिदा के बेड के सामने सोफे पर बैठ गया और तहमीद बांधने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है हामिद, मैं तुम्हें क्यों नापसंद करूंगी? ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि मैं तुम्हें नापसंद करूं। अपने दिल से ये बात निकाल दो। भला बहनें अपने भाइयों को नापसंद कर सकती हैं क्या? रिदा ने बगौर उसका चेहरा देखते हुए कहा तो हामिद के चेहरे के तने हुए नकोश ढीले पड़ गए। वो रिलैक्स होकर बैठ गया। मुझे ऐसे ही लगा होगा, फिर आप कल चली ही जाएंगी तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ वक्त गुजार लूं थोड़ा। क्यों नहीं, जरूर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं कि क्या क्या शॉपिंग की है मैंने। तुम्हारे लिए भी ड्रेस लिया है, तुम्हें ताशी भाई जो देंगे वो ना पहनना, मेरा वाला पहनना, ओके? जब से वो उस घर में आया था रिदा मुंह बसोरे इधर उधर घूम रही थी। वो ताशमिन से भी बदगुमान हो रही थी कि हामिद को उस पर तरजीह दे रहा है। वो उससे ज्यादातर दूर ही रहती थी, कोई भी बात करने से गुरेज करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी नापसंदीदगी दूर हो रही थी, या ऐसे कहना बेहतर होगा कि वो उसे नापसंद करती ही नहीं थी, बस अपनी माँ से बदगुमान थी जो उन्हें छोड़कर चली गई थी हामिद के बाप के लिए। आज उसने फिर खुद रिदा की तरफ कदम बढ़ाए तो रिदा ने भी सारी अजनियत की दीवारें गिरा दी। ठीक है, मैं आपका लाया हुआ ड्रेस ही पहनूंगा, चले देखते हैं आपने मेरे लिए क्या पसंद करके लाया है। वो उठकर उसके साथ कबर्ड की तरफ बढ़ा तो रिदा ने जैसे ही कबर्ड खोली सारी शॉपिंग बैग उस पर आ गिरे जो अभी एक साथ कबर्ड में घुसाकर सोने के लिए लेटी थी। वो शर्मिंदा की होकर मुंह बसोने लगी तो हामिद का कहका बुलंद हुआ, दांत अब ये कबर्ड तुमने सेट करनी है, मेरा सामान भी सारा, समझे? करने की सजा है। उसे हंसते हुए देखकर रिदा ने डांटा। हंसते हुए हामिद के पास की देखी थोड़ी थोड़ी लगा रही थी। अब तो आप चली जाएंगे, उसके बाद ये कबर्ड मेरी, ये बेड मेरा, सब कुछ मेरा हो जाएगा, फिर मैं सेट कर लूंगा ना। वो रिदा का मूड फ्रेश करने के लिए उसे चिढ़ाने लगा। हाँ तो ले लेना ना, मेरे लिए कल मेरे हबी ने कमरा बेड सब कुछ सजा सजा कर रखा होगा, ये रूखा सूखा कमरा तुम्हें मुबारक हो। उसने शॉपिंग बैग चेक करते हुए कहा तो हामिद उसी के पास नीचे कारपेट पर बैठ गया। हिबा भाभी कह रही थी कि आपका हबी बंदर है, वो क्या सजाएगा फिर? कल उसने हिबा को और रिदा की बातें सुनी थी जब रिदा हमजा को बंदर कह रही थी, इसलिए वो उसकी टांग खींचने लगा। एक तो मुझे आप अपना कहो, यूं बड़ी आंटी वाली फीलिंग आ रही है। रिदा कहो या तुम कहो, और उस हिबा की इतनी हिम्मत मेरे डैशिंग हैंडसम खूबसूरत हस्बैंड को बंदर कह रही थी। तुम देखना कि कल मैं उसके साथ क्या करूंगी। मेरे भतीजे की ममा न बनने वाली होती ना तो मैं उसे बेड से धक्का दे देती। उसकी बातें सुनते हुए हामिद जोर से हंसने लगा। भला बेड से गिरने से उसे क्या होगा?
ایک منٹ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ہیبا ایسا کہہ ہی نہیں سکتی، تم نے میرے ہبی کو بندر کہا۔ بندر تم ہو، کالے موٹے چھوٹے بندر۔ اسے شاپنگ بیگ اٹھاتے ہوئے حامد کو مارا اور اسے بھی کالا بندر بنا دیا، لیکن چھوٹا، کیونکہ بڑا بندر تو حمزہ تھا نا۔ ہاں تو بندر کو بندر ہی بولوں گا نا۔ میں پہلے بہت چٹا تھا، لیکن جب تمہارے روم میں آیا تو تمہارا کالا رنگ چڑھ گیا، اس نے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے کہا تو ردا حیرت سے منہ کھولے اسے غصے سے گھورنے لگی۔ تمہارا مطلب ہے میں کالی ہوں؟ ردا نے غصے سے حامد سے پوچھا تو اس نے معصوم سے سب کو ہاں میں جنبش دے دی۔ بس یہی وقت تھا اور اس کی شامت آ گئی۔ ردا سارے بیگ سائڈ پر کرتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ آخ ردا، کیا کر رہی ہو جنگلی بلی؟ میرے بال جڑ سے نکالنے ہیں کیا؟ چھوڑو مجھے۔ اس نے ردا کے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑانے چاہے تو اس نے گرفت مضبوط کر لی۔ نہیں چھوڑتی مجھے، کالا بولا، اب بولو۔ اس نے حامد کے بال کھینچتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ اللہ جی، کسی نے سچی کہا تھا، سچ کڑوا ہوتا ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ سچ کہاں برداشت ہوتا ہے؟ اف، چھوڑ دو ردا، ورنہ یہ نہ ہو کل لوگ تمہیں دیکھ کر ہنسیں کہ کالی اور گنجی دلہن ملی ہے کالے اور موٹے بندر کو۔ ردا کو اس کی آہ پکار سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، البتہ حامد نے اسے اسی کے القابات میں گنجی کا اضافہ کر کے اس نے اپنی شامت کو خود بلا لیا۔ ردا نے اس کے بالوں کے ساتھ کان بھی کھینچ کر سرخ کر دیے تو حامد نے واپس اس کے بال دبوچ لیے۔ ہاں اب کھینچو ذرا جنگلی بلی، دیکھنا میں نے تمہیں گنجا نہ کیا تو۔ حامد کی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط نہیں تھی۔ اسی بات کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ردا نے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی تو حامد نے اس کے بال زور سے پکڑ لیے، جس کی وجہ سے ردا کو درد ہوا اور اس کی چیخ بلند ہوئی۔ گنجے تو تم ہوگے، آج میرے بال پکڑے تم نے، اب دیکھنا اب کبھی کوئی لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ تم آج کے بعد ایک گنجے اور کالے بندر بن جاؤ گے۔ ان کی ہاتھا پائی میں شاپنگ بیگ دور دور پڑے اپنی قسمت کو کوس رہے تھے۔ اس وقت ردا کا روم ان دونوں کی آوازوں اور چیخوں سے گونج رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ ردا؟ چھوڑو اسے۔ تاشفین کی آواز پر ردا نے جھٹ سے اس کے بال چھوڑے اور اس پر سے پری ہٹی۔ حامد نے بھی موقع دیکھتے ہوئے زور سے ردا کے بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے چھوڑ دیے۔ تاشفین چینج کر کے سونے کے لیے لیٹنے لگا تو اسے ردا کے روم سے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر نیچے بھاگا۔ یہاں آ کر اس نے حامد اور ردا کو آپس میں گتم گتا دیکھ کر دانت پیسے اور اس نے ردا کو حامد کے بال چھوڑنے کا کہا، جو اس پر بیٹھی اس کے بال کھینچنے میں مصروف تھی۔ بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو خاموش ہو کر بیٹھا تھا، اس نے خود مجھے مارنا شروع کیا۔ اس نے اپنے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجا کر ردا اسے دیکھ کر دانت کھچا کر رہ گئی۔ ہاں مجھے دکھائیں دے رہا ہے، تم خاموش ہو کر کہاں بیٹھے تھے؟ یہی تو تمہارے بیٹھنے کی جگہ ہے نا؟ تاشفین نے ان کے اطراف میں نظریں گھماتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ بھی اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے شاپنگ بیگز دیکھنے لگا۔ بھائی اس نے لڑائی شروع کی تھی، حامد نے ردا کی جانب انگلی کرتے ہوئے کہا تو ردا نے اس کی انگلی بھی پکڑ کر مروڑ ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی حامد کی چیخ ہوا میں بلند ہو گئی۔ بھائی اس نے مجھے کالی کہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ دونوں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے جب ہبا آ کر تاشفین کے پاس رکی۔ کیا ہوا فین جی؟ کون چیخ رہا تھا؟ اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں میں خوف بخور لے رہا تھا۔ تاشفین ہبا کی آواز سنتے ہوئے اس کی طرف پلٹا۔ کچھ نہیں ہوا ہبا، یہ جنگلی لڑ رہے تھے، میں انہیں خاموش کروانے ہی آیا تھا، تم کیوں اٹھ کر آ گئی؟ تاشفین نے اسے ڈرا ہوا دیکھا تو آرام سے بتانے لگا۔ حامد اور ردا ان دونوں پر نظریں تھی۔ دیکھو تو ہمیں کیسے گھور رہے تھے، بیوی کے لیے شہد کھل گیا ان کے منہ میں۔ ہاں، ردا نے اس کے پاس ہوتے ہوئے کان میں سرگوشی تو کی تو حامد نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا۔ چلو ہبا روم میں، اور تم دونوں اٹھو اور جا کر سو جاؤ، اب مجھے کتے بلی کی طرح لڑتے ہوئے نظر نہ آؤ تو تم دونوں کو باہر پھینکوا دوں گا، پھر لڑتے رہنا دونوں باہر جا کر۔ انگلی اٹھا کر انہیں وارن کرتے ہوئے ہبا کو لے کر واپس جانے لگا تو ردا بھی شریف بچی بن کر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ حامد نے اس کی ٹانگ میں پاؤں اڑا کر واپس گرایا تو ردا نے منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو چیخنے سے باز رکھا۔ تاشفین نے گھوم کر انہیں دیکھا تو وہ دونوں شرافت سے بیٹھے اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ ان دونوں کی کاشتانیاں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ ردا کا دل حامد کے لیے صاف ہو گیا ہے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے گرانے کی؟ تاشفین کے جاتے ہی ردا نے حامد کی کمر پر دھموکا رسید کیا اور پوچھا، میں تمہیں کبھی گنے نہ دوں؟ ردا تم بہت اچھی ہو، اور پتا ہے میں بہت لکی ہوں کہ مجھے تم جیسی بہن ملی، اتنی اچھی محبت کرنے والی فیملی ملی۔ باقی کسی نے کہا ہے ماؤں کا دوسرا روپ ہوتی ہیں۔ تمہیں پتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا، اور آج اگر میں ٹائم اسپینڈ کرنے کے بہانے تمہارے پاس نہ آتا تو کل کے بعد تم نے اس بندر کے پاس چلے جانا تھا۔
حامد نے پیار سے کہتے ہوئے اسے پھر چھیڑا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ میں تم سے نفرت کر سکتی ہوں کیا چھوٹے بندر؟ مجھے ہمیشہ سے شوق تھا کہ میرا ایک چھوٹا بہن یا بھائی ہو جس سے میں لڑوں، مستی کروں۔ بھائی بڑے تھے نا، اور ان کی اسپیشل بات کہ وہ کبھی کبھی ہی مستی کے موڈ میں ہوتے تھے، لیکن ان کے اور میرے درمیان کبھی بھی اتنا فرینک ریلیشن نہیں رہا۔ تم بھی بہت اچھے ہو چھوٹے بندر، بس میرے ہبی کو بندر نہ بولنا، یہ نہ ہو کہ میں پھر گنجا کر دوں تو پھر کوئی لڑکی شادی نہیں کرے گی تم سے۔ اس کے سینے پر مارتے ہوئے وہ پیچھے ہو کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی، وہ ہبا بھابی کی بہن ہے نا نازیہ، کیا پتا وہ تمہارے گنجے بھائی کو قبول ہی کر لے۔ حامد نے اس کی شاپنگ بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تو ردا حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ بے شرم لڑکے، تم نے اس پر نظر رکھی ہے؟ بتانے دو ہبا کو بچو، اب وہ تمہیں سیدھا کرے گی۔ وہ بھی اٹھتے ہوئے سامان سمیٹنے لگی جو لڑائی میں دونوں نے گند ڈالا تھا۔ فین جی کیا ہوا تھا؟ وہ کیوں لڑ رہے تھے؟ ہبا نے واپس روم میں آ کر تاشفین سے پوچھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی واپس روم میں آیا تھا، ایسے ہی بچے بنے ہوئے تھے۔ فین جی کی جان، تم کیوں اٹھ کر آ گئی نیچے؟ تاشفین پانی کا گلاس اٹھا کر اسے دیتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگا۔ وہ حامد کی چیخنے کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی تھی۔ آپ بھی نہیں تھے پاس میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو ڈر گئی۔ ہبا نے پانی کے ایک دو گھونٹ پی کر گلاس واپس تاشفین کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ نہیں ہوا تھا میری ڈول، تم واپس سو جاؤ ریلیکس ہو کر، میں انہیں خاموش کروانے کے لیے ہی تو گیا تھا میری ڈول۔ تاشفین نے ہبا کا تکیا اپنے تکیے کے پاس کرتے ہوئے کہا تو ہبا اس کے پاس ہو کر لیٹ گئی۔ فین جی کل ردا کی رخصتی ہو جائے گی تو گھر کتنا سونا سونا ہو جائے گا نا۔ اس نے ہبا کے سر کے نیچے بازو رکھتے ہوئے اپنے پاس کیا اور کمفرٹر اس پر دے دیا۔ وہ لیٹتے ہوئے ہی ردا کی رخصتی کا سوچ کر اداس ہو گئی۔ میری ڈول کیوں سیڈ ہو رہی ہے؟ ردا کون سا دور جا رہی ہے؟ ایک دو گھر چھوڑ کر ہی اس کا فلیٹ ہے، جب دل کرے یہاں بلا لینا، جب دل کرے وہاں چلی جانا۔ اب تو ہمارے گھر میں 2 نئے افراد کا بھی اضافہ ہو چکا ہے، نازیہ ہے، حامد ہے، تمہارا فین جی ہے، اور تو جونیئر فین جی بھی آنے والا ہے نا۔ وہ گھر کو بالکل سونا نہیں ہونے دے گا۔ تاشفین نے اس کے ناک کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے محبت سے کہا تو ہبا کی پلکوں پر بوجھ آن پڑا۔ وہ حیا سے نظریں جھکا گئی۔ ہبا ادھر دیکھو۔ اس نے ہبا کی جھکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پیار سے پکارا تو ہبا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جانے فین، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہر جگہ ہر پل، اور میں اپنی جان کو اداس نہیں دیکھ سکتا، اس لیے بی ہیپی، اوکے؟ اس نے ہبا کی جانب جھکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا تو ہبا اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ تاشفین نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہبا کا چہرہ اونچا کیا اور اس کے دل پر ہونٹ رکھتے ہوئے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ کیا کہنا چاہتی ہو علیزہ؟ کیوں آئی ہو اب یہاں؟ حمزہ نے دروازے پر کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ حمزہ اندر تو چلنے دو، بتاتی ہوں کہ کیوں آئی ہوں۔ اس نے حمزہ کو راستے میں یوں ہی ایستادہ دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے پیچھے مڑ کر دیدا کو دیکھا جو اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی، جس کا مطلب تھا کہ آنے دو اسے اندر۔ علیزہ حمزہ کی اس حرکت کو دیکھ کر سلگ اٹھی۔ حمزہ اور ردا لاؤنج کی طرف بڑھ گئے تو اس نے بھی حمزہ کے گھر میں قدم رکھا۔ ایک بار تم میری باتوں میں آ جاؤ اور مجھ سے شادی کر لو، پھر دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ ردا یہاں حکمرانی کرتی ہے۔ اسے طلاق دلوا کر نکلواؤں گی یہاں سے، پھر اس تاشفین کے بچے سے میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ اپنی شیطانی دماغ میں اگلا لاہا عمل تیار کرنے لگی۔ ردا اور حمزہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ علیزہ بھی آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو علیزہ؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آفس جانا ہے میں نے۔ حمزہ نے کلائی پر بندھی ہوئی واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے اسے کہا جو اپنی انگلیوں کو چٹکانے میں مصروف تھی۔ ردا اس کی حرکتوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایکچولی حمزہ، بات تھوڑی پرسنل ہے اور میں اکیلے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بات ہم دونوں کے متعلق ہے، سو ردا پلیز ایکسکیوز اس۔ علیزہ نے ردا کو دیکھتے ہوئے اسے صاف لفظوں میں یہاں سے جانے کا کہا۔ ایکسکیوز می علیزہ میڈم، تم میری وائف سے مخاطب ہو اور تمہارا میرا کبھی بھی کچھ پرسنل نہیں رہا ہے۔ جو بھی کہنا ہے ردا کے سامنے کہو، مجھ میں اور ردا میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ لو 2 جسم ایک جان ہے، ہم دونوں۔ کیوں ردا؟ حمزہ نے ردا کو بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ حرکت خاص طور علیزہ کو دکھانے کے لیے ہی کی تھی۔ آف کورس حمزہ، ٹھیک کہہ رہے ہیں تم نے جو کہنا ہے جلدی کہو یار، ہمارا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور میرے حبی کو ٹھنڈا ناشتہ بالکل بھی نہیں پسند۔
ردا نے اس کے بازو سے سر ٹکاتے ہوئے اس کی تائید کی تو علیزہ ان کی حرکتیں دیکھ کر جل بھن کر رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ردا کو اس سے دور کر کر تھپڑ لگائے۔ تمہیں کچھ پتا ہے؟ تمہارا یہ لاڈلا حبیب پہلے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، مجھ سے ریکویسٹ کر رہا تھا شادی کی۔ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے ردا کو دیکھ کر کہا، اس کے چہرے سے غرور چھلک رہا تھا۔ اچھا، کب ریکویسٹ کی تھی میرے حبی نے؟ تم نے بھی نہ کیا کیا خیالی پلاؤ پکا کر رکھے ہیں یار، اتنے دن اس لیے چپ بیٹھی تھی، یہی فطور پال رہی تھی تم؟ پہلے ہبا کے پیچھے پڑی تھی، اب میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ لیکن یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ اور ہاں، ہم دونوں ویسے بھی تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، اب تمہاری وجہ سے ہی ہماری شادی ہوئی، مجھے اتنا پیار کرنے والے ہسبینڈ ملے۔ بات ابھی میرے منہ میں ہوتی ہے تو فرمائش پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے حمزہ نیا گھر لینے کی بھی بات کر رہے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا کہ یہ بھائی کے گھر کے پاس ہے، ادھر ادھر بھی جانا لگا رہتا ہے، اور ویسے بھی حمزہ کے ساتھ ان کی محبت میں مجھے ایک روم بھی ملے وہاں بھی آرام سے رہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے لالچ نہیں ہوتی نا، تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ ردا نے عام سے لہجے میں کہتے ہوئے واپس اسے ہی ٹوک دیا تو ذلت کے مارے علیزہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ردا یہ باتیں اس کو جلانے کے لیے بول رہی ہے۔ میں نے کوئی پلاؤ نہیں پکا رکھے ہیں، میں سچ بول رہی ہوں، اور تب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے حمزہ کو ٹھکرا دیا، اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور میں نے تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے خود پروپوز کر رہی ہوں حمزہ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اپنی پہلی محبت سے جو خود لوٹ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ مجھے ردا سے یا تمہاری پہلی شادی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی حمزہ، علیزہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جیسے یہ کوئی عام بات ہو، جبکہ ردا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ حمزہ کے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، علیزہ بغور اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ ردا کو خوفزدہ ہوتا دیکھ کر اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ بس یہی کہنا تھا یا کچھ اور بھی؟ اگر یہی کہنا تھا تو تم اب جا سکتی ہو، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور جو تم سے شادی کرے گا وہ کوئی پاگل ہی ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں پاگل خانے چلے جاؤ، تمہیں علاج کی سخت ضرورت ہے۔ بھلا مجھے کیا پڑی ہوئی ہے جو اپنی پیاری اچھی صاف دل وائف کو چھوڑ کر ایک سائیکو اور لالچی لڑکی سے شادی کروں گا؟ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میری زندگی میں علیزہ نہیں بلکہ ردا ہے، اور ردا کا میری زندگی میں آنا میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور تمہاری غلط فہمی دور کر لوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ بھی صرف شدید نفرت کا۔ میری نظروں میں تم اس دن ہی گر گئی تھی جب تم نے میری وائف کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اونلی اپنی وائف سے ہی بے انتہا محبت کرتا ہوں اور سرے عام اس کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور میں اس پل کا 100 بار شکر گزار ہوں جب تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا، اللہ نے تب میری زندگی برباد ہونے سے بچائی۔ حمزہ نے ردا کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہوئی دیکھی تو اس نے ردا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جتاتے ہوئے علیزہ کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ اس کے اس قدر مان بخشنے پر ردا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ حمزہ کے اظہار پر وہ گردن اکڑاتے ہوئے علیزہ کو فخریہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہمیں وائف ہسبینڈ کو پرائیویسی چاہیے، سو پلیز تم جا سکتی ہو، پہلے ہی میرا موڈ خراب کر چکی ہو اپنی گھنونی شکل لے کر، جلدی یہاں سے گم ہو جاؤ تاکہ میری پیاری سی وائف میرا موڈ ٹھیک کر سکے، یو نو نا ہسبینڈ وائف پرائیویسی۔ اس نے ردا کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے معنی خیزی سے کہا تو علیزہ شرم اور ذلت کے احساس سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ جاتے ہوئے اس نے دروازہ زور سے مارا تو ردا اور حمزہ کی ہنسی چھوٹ گئی جو اس کی شکل دیکھتے ہوئے کافی دیر سے روک رکھی تھی۔ ردا نے حمزہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو دل میں شکر ادا کیا کہ حمزہ نے فرسٹ نائٹ ہی اسے اپنے اور علیزہ کے بارے میں بتا دیا تھا، نہیں تو آج وہ علیزہ کی باتیں سن کر اس سے بدگمان بھی ہو سکتی تھی۔ میری ردا بیبی تو آج بہت ہی زیادہ کیوٹ لگ رہی ہے، پہلے میں نے سوچا کہ کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا ہوں، لیکن پھر چیک کیا تو اپنا ہی کمرہ تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ آج میرے روم میں اتنی پیاری پری کہاں سے آ گئی ہے۔ آج ردا رخصت ہو کر اس کے گھر آ چکی تھی، حمزہ کی فیملی میں سے کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی طرف سے سب رسمیں نازیہ نے بڑھ چڑھ کر نبھائیں۔ ردا کافی دیر سے بیٹھی حمزہ کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن اس بیچارے کو حامد نے باہر روک رکھا تھا۔ حمزہ آج بھی تنگ کریں گے مجھے آپ، پھر میں بندر بولوں؟ ابھی وہ روم میں آیا تھا تو روم لاک کرتے ہوئے ردا کو تنگ کرنے لگا۔ اس نے حمزہ کی آواز سن کر خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا اور تیوری چڑھا کر اس سے پوچھنے لگی، نہیں میں کب تنگ کر رہا ہوں؟ میں نے تو انڈائریکٹلی تمہاری تعریف کی ہے، بلکہ تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور تم ناراض ہو رہی ہو۔
حمزہ معصومیت سے کہتے ہوئے شرارت سے اب بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ اوکے، اب خراج تحسین کے ساتھ ساتھ خراج عقیدت بھی پیش کرتے رہے۔ میں جا رہی ہوں چینج کرنے۔ ردا ناراض ہوتے ہوئے اٹھنے لگی تو اس نے ردا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روک لیا۔ ایسے کسے جا رہی ہو؟ آج ہماری گولڈن نائٹ ہے، مجھے دیکھنے تو دو، کیا منہ دکھائی کا گفٹ نہیں چاہیے؟ حمزہ نے اسے جانے سے روکتے ہوئے پوچھا تو ردا کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ واپس بیٹھ گئی۔ لیکن کون سی منہ دکھائی کا گفٹ دوں؟ یہ چہرہ تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ ہاں البتہ آج سرخی پاؤڈر لگا کر تھوڑا بہت چینج کیا ہے، لیکن وہ میں خود گھونگھٹ اٹھاتا نا تب دیتا۔ وہ اس کے سامنے پیٹ پر بیٹھا ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ جمائے عجیب منطق بیان کر رہا تھا۔ ردا کو اب اس پر صحیح معنوں میں غصہ آنے لگا۔ اس نے کشن اٹھاتے ہوئے حمزہ کو سر پر مارا تو اس نے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے سر کا بچاؤ کر لیا۔ اچھا بابا گھورو تو مت، دے رہا ہوں تمہارا گفٹ۔ اس نے ردا کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور کھولتے ہوئے ردا کے سامنے کر دی۔ اس ڈبے میں نازک سی گولڈن چین چمک رہی تھی جس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے دو دل لگے تھے اور ان دلوں میں وائٹ نگ چمکتے ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ردا کی ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے چین اٹھانی چاہی تو حمزہ نے ڈبیا پیچھے کر لی۔ واو حمزہ، یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے دینا۔ ردا نے اس کے ہاتھ میں ڈبیا دیکھتے ہوئے مانگی۔ ایسے کیسے دوں، یہ میں خود پہناؤں گا نا۔ حمزہ نے سائڈ پر رکھتے ہوئے ردا کا پن اپ دوپٹہ اتار کر سائڈ پر کیا اور چین نکالتے ہوئے اس کی گردن کی زینت بنانے لگا۔ ردا حیا سے نظریں جھکا گئی، اس کی بولڈنیس کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حمزہ نے اسے نیکلس پہنا کر وہیں اس کی گردن پر ہونٹ رکھ دیے تو ردا سرخ کے پیچھے ہوئی۔ اسے اپنے چہرے سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا، شرم و حیا کی تپش سے اس کے گال ڈھک رہے تھے۔ حمزہ پیچھے ہو کر اس کے چہرے پر بے حیا رنگوں سے دیکھنے لگا۔ تھینک یو سو مچ ردا، میری زندگی میں آنے کے لیے، اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے۔ لیکن میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ شروع کرنے سے پہلے تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کبھی بھی ہمارے درمیان کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بدگمان بھی نہیں ہوگی۔ حمزہ نے اسے دیکھتے ہوئے تہمید باندھی۔ ردا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے مزید بولنے کی منتظر تھی۔ ردا، تم سے پہلے میں نے اپنی لائف پارٹنر کے طور پر علیزہ کو چنا تھا، کیونکہ میں تب اس کی ذہنیت سے انجان تھا اور میں نے اسے پرپوز بھی کر لیا تھا، لیکن اسے 2 کمروں کے فلیٹ میں رہنا نہیں پسند تھا اور مجھے بے عزت کر کے اور مجھ سے بے عزت ہو کر چلی گئی تھی۔ باخدا میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پیار محبت وغیرہ تھی، میں نے بس پسندیدگی کی وجہ سے اسے چنا تھا اور اس نے بھی تمہارے جذبات سے مجھے آشنا کروایا تھا۔ یقین مانو وہ اسی دن میری نظروں سے گر چکی تھی۔ اس کے بعد میرا دل بھی الگ طریقے سے تمہیں دیکھنے پسند کرنے لگا۔ تب مجھے محبت ہوئی پہلی بار پہلی لڑکی سے، اور میں ساری زندگی تمہارا وفادار رہوں گا ردا، سو کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے مجھ سے بدگمان نہ ہونا۔ اس نے کہتے ہوئے ردا کا ہاتھ پکڑا اور اس میں رنگ گھماتے ہوئے ساری بات بتانے لگا۔ اس کے چپ ہو جانے پر ردا نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا تو وہ مسکرانے لگی۔ حمزہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ میری ردا بیبی کچھ نہیں بولے گی کیا؟ حمزہ نے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے پوچھا تو ردا نے نفی میں گردن ہلائی۔ حمزہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر جھک کر اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ ردا نے اس کی گردن میں بازو ڈالتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ کیا ہوا ردا بیبی، کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ حمزہ نے اسے سوچ میں گم دیکھتے ہوئے اس کی آگے چٹکی بجائی تو وہ سوچوں سے باہر آئی اور مسکراتے ہوئے حمزہ کی گال کو ہونٹوں سے چھوا۔ چلے اب تو ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، ناشتہ دوبارہ بناتے ہیں۔ ردا کہتے ہوئے اٹھی تو حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ ایسے کیسے؟ تم نے میری پپی کیوں لی؟ اب میں بھی لوں گا پہلے۔ حمزہ نے کہتے ہوئے فوراً اس کے گال پر بوسہ دے دیا تو اس کی کمر پر دھموکا رسید کر کے اٹھ گئی۔ علیزہ اپنے دوست کے ہاں رکی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ علیزہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو اس نے علیزہ کو کہا کہ اگر وہ مستقل اس کے فلیٹ میں رہنے آئی ہے اپنا خرچہ خود اٹھائے یا یہاں سے چلی جائے۔ وہ بھی خود کرائے کے فلیٹ میں رہ رہی تھی، اس کا بوجھ کب تک برداشت کرتی؟ علیزہ اسے باتیں سنا کر وہاں سے آ گئی اور سیدھا حمزہ کے فلیٹ پر پہنچی۔ اب وہاں سے بھی ردا اور حمزہ نے اسے نکال دیا تو شرمندہ ہو کر واپس اسی کے فلیٹ پر چلی گئی اور کچھ منت سماجت کرتے ہوئے وہیں رک گئی، لیکن اس نے شرط رکھی تھی کہ اب علیزہ اپنا خرچہ خود اٹھائے گی اور فلیٹ کا کرایہ بھی دونوں ڈیوائڈ کر کے ہاف دیں گی۔
اسے اپنی ماں کی کوئی خبر نہیں تھی، کہاں ہے، کیسی ہے، اور اس نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسے معلوم تھا اب اپنا خرچہ خود اٹھانا پڑے گا، تو وہ ماں کے خرچے نہیں پورے کر سکتی تھی۔ ساری زندگی عیاشی میں گزارنے کے بعد اب وہ مغرور لڑکی ٹکے ٹکے کی جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ 3 سال بعد آج نازیہ اور حامد کی منگنی تھی۔ تاشفین نے فنکشن کا ارینجمنٹ گھر کے لان میں کیا تھا۔ حامد ان سالوں میں بہت خوش تھا، وہ ایک فیملی کی طرح ساتھ رہتے تھے۔ اس نے تاشفین کے ساتھ آفس جوائن کر لیا تھا، وہ گھر کے لیے ایک ضروری فرد بن چکا تھا۔ نازیہ بھی بہت بدل چکی تھی، اب اس نے واشنگ مشین کو الماری کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ البتہ حامد ابھی تک اسے فریج کو ڈبہ کہنے کی بات پر چڑھاتا رہتا تھا۔ ردا جب بھی آتی تو حامد اور اس کی نوک جھوک بھی لگی رہتی تھی۔ اب تو وہ ردا کے ساتھ ساتھ اس کے 2 سالہ بیٹے کاشان کو بھی تنگ کیے رکھتا تھا۔ البتہ تاشفین کی بیٹی وانیا میں اس کی جان بستی تھی، وہ بھی حامد کے ساتھ بہت خیال کرتی تھی۔ جب بھی وہ آفس سے آئے تو ماں کی گود سے لپٹ کر اس کے پاس چلی جائے، لیکن جس وقت اسے اپنا بابا نظر آ جائے تو پھر اس وقت کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ تاشفین صبح سے باہر لان میں ارینجمنٹس میں بزی تھا۔ وانیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے بابا کے ساتھ چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہبا اسے چینج کروانے کے لیے روم میں لے آئی، کیونکہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ ضد کر رہی تھی کہ وہ تب کپڑے پہنے گی جب اس کا بابا آ کر پہنائے گا۔ میں نے کپڑے بابا سے پہننے ہیں، تم گندی ہو۔ وہ ہبا کو تب سے تنگ کیے جا رہی تھی اور کپڑے پہنانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ کبھی بیڈ سے اٹھ کر بھاگ جائے، کبھی بیڈ کے نیچے چھپ جاتی تھی۔ اف، بابا کی چمچی نہ تنگ کرو، کپڑے پہن لو، اس کے بعد میں نے بھی تیار ہونا ہے۔ ابھی کاشان آتا ہوگا، کہے گا کہ وانی کتنی گندی بچی ہے، ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی۔ ہبا اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کپڑے چینج کروانے لگی، لیکن وہ روٹھتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ اللہ اللہ، اس لڑکی نے جان تنگ کر کے رکھ دی میری، گر جاؤ گی، رک جاؤ وانیا پلیز۔ ہبا اسی کے کپڑے لیے پیچھے بھاگی تو تاشفین اسے اٹھاتے ہوئے روم سے اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر ہبا نے سکون کا سانس لیا اور وانیا کو غصے سے گھورنے لگی۔ بابا، ہبا مجھے مارتی ہے، ابھی دیکھیں ایسے گندی طرح دیکھ رہی ہے۔ اس نے ہبا کو نام سے پکار کر تاشفین سے شکایت لگائی تو تاشفین کا قہقہ بلند ہوا۔ ہبا جب بھی اس سے غصہ کرے تو وہ ایسے ہی نام سے پکارتی تھی اور اس کی سب شکایتیں تاشفین سے لگاتی۔ وہ ہبا کو جھوٹ کا ڈانٹنا تو وانیا خوش ہو جاتی تھی۔ گندی ہبا، کیوں مارتی ہو میری پیاری سی پری کو؟ تاشفین نے وانیا کی پھولی ہوئی گال پر بوسہ دیتے ہوئے ہبا سے پوچھا۔ آپ نے ہی بگاڑ کر رکھی ہے، بدتمیز کہیں کی، حد ہوتی ہے، ماں کو کوئی نام سے بلاتا ہے؟ کاشان کو ہی دیکھ لو، کتنا تمیز والا بچہ ہے، ماما بولتا ہے۔ ان دونوں باپ بیٹی کو گھورتے ہوئے اس نے وانیا کی ڈریس بیڈ پر رکھی اور اپنے کپڑے لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب گھنٹہ باپ بیٹی کے لاڈ چلیں گے۔ بابا کی پیاری جان، ماما سے کیوں غصہ ہے؟ تاشفین نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے دوسری گال پر بوسہ دے دیا۔ وہ کہتی ہے وانی گندی ہے اور کاشی اچھا ہے، اس لیے غصہ ہوں، ابھی بھی بدتمیز بول کر گئی ہے گندی ہبا۔ میں نے تو اپنے بابا کی پری، پیاری پیاری پری ہوں نا میں۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ تاشفین کا چہرہ پکڑتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ ہاں نا، میری پری بہت اچھی ہے، لیکن ماما کے ساتھ بس بابا کے سامنے غصہ ہوا کرو، ویسے باہر مہمانوں کے سامنے یا اور لوگوں کے سامنے نہیں غصہ ہونا، ٹھیک ہے؟ ورنہ لوگ کہیں گے کہ بابا کی وانی گندی ہے۔ وہ اس کی ناک دباتے ہوئے کہنے لگا تو وانیا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہبا واپس باہر آئی تو ان دونوں باپ بیٹی لیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ٹین جی ابھی تک نہیں ریڈی کیے، آپ خود بھی مزے سے لیٹے ہیں، صبح ہو رہی ہے یا رات ہو رہی ہے، کچھ تو خیال کریں، جلدی اٹھ کر ریڈی ہو جائیں۔ اس نے پنک کلر کی فراک کے ساتھ وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا، تو اس ڈریس میں وہ کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہوئے تاشفین نے اس کی جانب دیکھا، وہ غصے سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ لڑکی، میرے بابا جانی پر غصہ مت کرو، تم خود جا کر ریڈی ہو جاؤ، بابا اتنے پالے ہیں، انہیں ریڈی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہبا کو تاشفین پر غصہ ہوتے دیکھ کر وانیا اپنے باپ کا بچاؤ کرنے لگی۔ بیٹھے رہیں دونوں آپ، ضرورت ہی نہیں ہے تیار ہونے کی، اف کیا ماں سے لگ گیا۔ ہبا غصے سے اپنا سر پیٹتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس وقت وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اکیلی ہوتی تو تھپڑ بھی لگا لیتی۔ وہ نیچے آئی تو ردا اور حمزہ آ چکے تھے۔ کاشان اور حمزہ نے سیم ڈریسنگ کی ہوئی تھی، وہ ہُبہُ حمزہ کی فوٹو کاپی تھا۔ ہبا آ کر ردا سے گلے ملنے لگی تو کاشان ردا کے آگے کھڑا ہو گیا۔ مامی، پہلے مجھے گلے لگائیں۔
کاشی کتنا پیارا لگ رہا ہے، آپ نے ذرا بھی تعریف نہیں کی۔ اور نہ ہی کسی لڑکی نے دیکھا۔ بابا کہہ رہے تھے آج میرا شیر لڑکیوں پر بجلیاں گرائے گا، لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومیں گی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کاشان منہ بسوڑتے ہوئے ہبا سے شکوہ کرنے لگا تو اسے بے اختیار اسے اپنے آپ میں بھنیجتے ہوئے اس کے گالوں کو چوما۔ ردا کاشان کی بات سن کر حمزہ کو رونے لگی۔ کبھی تو بیٹے کو کچھ سیدھا سکھا لیا کرے حمزہ، ابھی سے خراب کر رہے ہیں اسے۔ تم رہنے دو، میرے بیٹے سے جلتی ہو تم، ابھی دیکھنا کیسے لائنیں لگتی ہیں لڑکیوں کی میرے بیٹے کے آگے پیچھے۔ حمزہ نے اس کی گولیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا تو ردا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ میرا بیٹا تو واقعی بہت پیارا لگ رہا ہے مامی صدقے، ہبا اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کہا تو کاشان ردا کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ دیکھا ماما، بابا کی بات سچ ہو گئی ہے، ایک پیاری لڑکی تو سچی ہو گئی ہے۔ اس نے فخریہ طور پر ردا کو بتایا تو ہبا اس کی معصوم باتیں سنتے ہوئے مسکرانے لگی، جبکہ حمزہ ردا کو ایسے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو دیکھو میرے بیٹے کو۔ مامی وانی کہاں ہے؟ ماموں بھی نہیں ہے، دونوں کہاں ہیں؟ کاشان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہبا سے پوچھا۔ بیٹا وہ دونوں روم میں ہیں، چلو مل کر آتے ہیں۔ ردا تم حمزہ کو کہیں بٹھاؤ، میں فین جی اور ان کی چمچی کو لے کر آؤں، ساتھ میں کاشی بھی مل جائے گا۔ ہبا نے کاشان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، جس کی نظریں لان میں بیٹھے مہمانوں کے ارد گرد گھوم رہی تھی، یا شاید اس کے بابا نے خوبصورت لڑکیوں کا تاڑنے کو کہا تھا۔ ہاں ہاں جاؤ، ویسے بہانے بنا کر بھائی کے پاس جا رہی ہو، چلو جاؤ، کیا یاد کرو گی۔ ردا اسے جانے کا کہہ کر حمزہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی تو ہبا بھی کاشان سے باتیں کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ دیکھو وانی کون آیا ہے۔ ہبا روم میں داخل ہوئی تو تاشفین نے وانیہ کو ڈریسنگ ٹیبل پر ریڈی کر کے کھڑا کیا تھا اور اس کی شرٹ پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وانیہ کاشان کو دیکھ کر مسکرانے لگی تو اس کی گالوں پر ڈمپلز پڑے جو اس نے وراثت میں اپنے بابا جانی سے لیے تھے۔ کاشی کیسی لگ رہی ہوں میں؟ بابا جانی نے مجھے ریڈی کیا ہے۔ وہ اپنی ڈریس کو دیکھتے ہوئے کاشان سے پوچھنے لگی تو تاشفین نے اسے اٹھا کر ٹیبل سے نیچے اتار دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میرے بابا جانی کہہ رہے تھے کہ آج وانی تم پر لٹو ہو جائے گی، پر مامی پہلے ہی صدقے چلی گئی۔ کاشان نے معصومیت سے حمزہ کی کہی ہوئی بات اسے بتائی تو تاشفین حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا جو اس کی بیٹی پر اس کے سامنے لائنیں مار رہا تھا۔ کاشان اپنے بابا سے پوچھنا کہ تم پر کتنی ایک لڑکیاں لٹو ہوئی ہیں۔ تاشفین نے اس سے پوچھتے ہوئے کاشان کی شرٹ پر پرفیوم چھڑکا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ میرے بابا کہیں گے کہ ماموں سے پوچھنا کہ ان پر کون لٹو ہوا، پھر آپ سے پوچھنے آؤں گا، پھر آپ کچھ اور پوچھنے کا کہیں گے تو میں آپ دونوں کے درمیان بھاگ بھاگ کر تھک جاؤں گا نا ماموں، اس لیے آپ خود ہی پوچھ لیں۔ میں وانی کو لے کر جا رہا ہوں باہر، مہمانوں سے ملوانا بھی ہے، حامد ماموں کو ڈھونڈ کر انہیں بھی مبارک دینی ہے۔ کاشان نے تاشفین کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اپنے پاس کیا، پھر اس کی گال پر بوسہ دیتے ہوئے وانی کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ یہ صحیح آپ کی بیٹی کے ٹکر کا ہے فین جی۔ ان کے نکلتے ہی ہبا اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں بھی تو اپنی وائفی کے ٹکر کا ہوں نا۔ تاشفین نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر پاس کرتے ہوئے شوخی سے کہا، چھوڑیں مجھے، باہر ردا لوگ آئے ہیں، چلیں ان سے ملیں، آپ کی لاڈلی سب کو تنگ کر رہی ہوگی، آپ کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے۔ ہبا نے اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کی تو تاشفین نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر لی۔ میری بیٹی تو شریف سی ہے، ویسے تم نے فری میں اسے بدنام کر کے رکھا ہوا ہے، اتنے پیار سے تو کہتی ہے ہبا گندی۔ تاشفین نے اس کے بالوں کو کلپ سے آزاد کرتے ہوئے کہا تو وانیہ کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو ہبا اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ ہاں آپ بھی معصوم ہیں، مجھے نام سے بلاتی ہے، وہ آپ نے لاڈ کر کے خراب کر دی ہے، بھلا ایسے کوئی کرتا ہے؟ اچھا نا، غصہ کیوں ہو رہی ہو میری ڈول؟ اب دوسری بیٹی یا بیٹا آئے گا تو اسے نہیں خراب کروں گا، پکا، اسے تم خراب کرنا ٹھیک ہے، پھر وہ مجھے نام لے کر بلائے گا۔ تاشفین نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا اور اس کے دل پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اللہ میری توبہ، اب بچوں سے مجھے نہیں چاہیے، اور یہی کافی ہے، بلکہ ایکسٹرا کافی ہے، یہ دوسرے تیسرے کی کمی پوری کر چکی ہے۔ ہبا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ حامد ماموں رکیں۔ وہ ابھی لپسٹک سے تیار ہو کر اپنے روم سے باہر نکلا تو سامنے سے کاشان اور وانیہ کو دیکھا۔ کاشان اسے آواز دیتے ہوئے روکنے لگا۔
وہ دونوں اتنے کیوٹ لگ رہے تھے کہ حامد نے انہیں دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ کہا۔ واہ یار، آج میری منگنی ہے یا تم دونوں کی؟ کتنے تیار شیار کس خوشی میں! ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ حامد نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دونوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، پھر باری باری دونوں کے گال چوم لیے۔ آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں حامد چاچو، وانیہ نے واپس اسے کس کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو۔ ویسے کاشف، تمہاری ماما کہاں ہے؟ آج اسے تنگ نہیں کیا؟ حامد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کاشان سے پوچھا۔ میری پھپھو کو نہ تنگ کرنا آپ چاچو، وہ بہت اچھی ہیں۔ وانیہ نے اپنی پھپھو کی سائڈ لی۔ اسے کہا برداشت ہوتا تھا کہ اس کی پھپھو کو کوئی کچھ کہے۔ اف چاچو کی پیاری جان، تمہارے بابا کو بھی تنگ نہ کروں، تمہاری پھپھو کو بھی تنگ نہ کروں، تمہارے دوست کاشان کو بھی تنگ نہ کروں تو کس سے تنگ کروں؟ حامد نے انگلیوں پر اس کے پیارے رشتوں کو گنواتے ہوئے اس سے پوچھا تو کاشان نے اپنے ننھے سے ہاتھ میں وانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماموں، آپ اپنی والی کو جا کر تنگ کریں، میری وانیہ سے اتنے سوال نہ پوچھیں، وہ تھک جائے گی نا۔ وہ اسے کہتے وانی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلا گیا۔ حامد پیچھے سے اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ بندر اور بندریا کی اولاد تو ان سے بھی اوپر والی نکلی، اللہ اللہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگا۔ پھپھو، وہ حامد چاچو آپ کو بندریا کہہ رہے تھے اور پھپھا جانی کو بندر، اور کاشان کو بندر اور بندریا کی اولاد۔ وانیہ اور کاشان باہر آئے تو کاشان دور کھڑے حمزہ کو دیکھتے ہوئے وانیہ کو اس کے پاس لے جانے لگا۔ وانیہ اس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے ردا کے پاس چلی گئی جو ٹیبل پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اپنے سیل فون پر لگی ہوئی تھی۔ ردا نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے پیار کیا تو اس نے جھٹ سے حامد کی شکایت لگائی جو اس نے باہر آتے ہوئے سن لیا تھا۔ حامد ماموں کو ہم دونوں نے گنجا کر دینا ہے، میری وانی کی پھپھو کو ایسے بول رہا تھا؟ ایسے کوئی بولتا ہے کوئی؟ ردا نے اس کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا تو وانی معصومیت سے ہاں میں سر ہلا کر اس کی تائید کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کافی سارے مہمان آ گئے تھے۔ سب کی موجودگی میں حامد نے نازیہ کو انگوٹھی پہنائی۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا تو حمزہ، ردا، کاشان، وانیہ، تاشفین اور عباس اسٹیج پر آ گئے۔ سب نے باری باری انہیں مبارکباد دی۔ آج سب کے چہرے پر خوشی تھی اور اس کے بعد سب خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو ویورز، فائنلی آج ہمارا چاہوں گا تجھے آخری سانس تک کا سفر ختم ہوا۔ تو یہ ناول آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا۔ اور فردر مور ناولز، سبسکرائب ٹو مائی چینل، کمنٹ اور لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو جلدی ملیں گے ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔